बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद होस्टेड बाय अलीना मुजफ्फर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन, आपको बताऊँ कि इस वक्त ख़तो खताबत मिलने का सिलसिला अब तक की घड़ी तक जो है वो जारी है। अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी एक खत मौसूल हुआ है। इन्हीं खतूत को की बिना पर काजी फायज ईसा साहब पे इस वक्त काफी सख्त उनका इम्तिहान भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस की ना सिर्फ असामियां खाली हैं बल्कि वहां पे हजारों की तादाद में मुकदमात भी जेर इल्तवा हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जज पेशावर हाई कोर्ट के ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को एक सख्त तनकीदी खत जो है वो भेजा है। इसी हवाले से इकबाल शाहिद साहब की राय जानते हैं कि सर बताएं आगे क्या होने जा रहा है और इस तनकीदी खत में आखिर क्या कहा गया है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को। बहुत शुक्रिया। असल प्रेसिडेंट चेयर जवाबदेह होती है और गालबन जब कोई आदमी सीनियर जज भी हो फिर वो कई दफ़ा ऐसी बातें करता है कि जी प्रेसिडेंट चेयर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं किया। आपको पता होगा बंदयाल साहब के ज़माने में ये चीफ जस्टिस काजी फायज साहब रोज़ाना नाराज़ हो जाते थे। कभी बेंच में बैठे बैठे उठ के चले जाते थे, कभी बेंच से यानी इनकार कर देते थे। फिर यह कि अपने ही चीफ जस्टिस के मतलब वो राय भी देते थे। कभी मीडिया के मतलब कहते थे कि आज़ाद होना चाहिए, कभी कहते थे कि एजेंसियों को इसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, कभी कहते थे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त कोई भी वैकेंसी है उसको फेल होना चाहिए। लेकिन समझ उस वक्त लगती है जब इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम काजी फायज ईसा साहब मौजूद हैं, तो चारों तरफ से मैं समझता हूँ वो उनके ऊपर जो सवालात की एक वो छाड़ है, बिला वजह भी नहीं है, तो उसका वो सामना कर रहे हैं। बात शुरू हुई थी, आपने देखा कि जिस तरह बारिश का पहला कतरा होता है कि एक भरम होता है किसी इदारों का, और वो भरम के लिए प्रोपोगंडा नहीं किया जाता, उसके फैसले बोलते हैं। जब मुस्लिम लीग नून ने उससे पहले कह दिया था कि अगर हमारे जब चीफ जस्टिस साहब आएंगे तो फिर ये बात होगी, जब वो आएंगे तो ये बात होगी, तो ऐन इत्तेफाक ऐसा ही हुआ कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान यानी काजी फायज साहब ने हलफ लिया तो फिर यह के बाद दीगरे मुस्लिम लीग की क़यादत बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान आना शुरू होगी और फिर उनको जो फैसिलिटी मिली और घंटों और दिनों में इंसाफ ने अपना बोलबाला कर दिया। और उसी दौरान यानी आप देखें कि 14-14 घंटे लगा के जो लोअर जुडिशरी के जज एक पार्टी के सरबराह को सजाएं दे रहे थे, और काजी फायज साहब इसके दरमियान में कोई एक बॉर्डर लाइन नहीं खींच सके थे कि इधर तो ये फैसिलिटेशन की ही बात हो रही है और उस तरफ 14-14 घंटे 10-10 घंटे 10-10 मिनट यानी कई दफ़ा जज साहब पानी पी के आ जाते थे तो वो सजा सुनाने के फ़ौरन बाद उठ के चले जाते थे। बाद में कई दफ़ा लंदन में पाया गया वो। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो चौमुखी लड़ाई है। बात शुरू हुई थी जो आपने अभी कहा कि जजेस को जो मुबैना तौर पर जहरीले मवाद के से भरे हुए जो ख़त भेजे गए फिर उनको रिसीव उनकी ब्रांचों में हुए, और उसमें अभी खैर फ्रांसिक रिपोर्टें अभी आई नहीं, फिर ये भी नहीं पता चल सका कि वो कौन से वजूहात हैं या कौन लोग पीछे हैं। यानी ये भी एनकाउंटर भी हो सकता है कि डाइवर्शन ऑफ द ओपिनियन के लिए कोई दरमियानी यानी थर्ड पार्टी भी इसमें काम कर सकती है। लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं वो तो यही है कि इस पर काम हो रहा है कि ये ऐसा कौन है जो जजेस को खौफजदा और हरास कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले जज साहब बाबा सत्तार साहब से जब उन्होंने फैसला किया तो फिर लोगों को समझ लग रही थी कि अब कुछ होने वाला, क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब को भी एक ऐसी बात करने की पादाश में उनको नौकरी से निकलना पड़ा था। तो फिर आपने देखा कि काफ़ी साल बाद जिस तरह हमारी जुडिशरी की रवायत है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फैसला करते हुए 44 साल हो जाते हैं और फिर शौकत सिद्दीकी साहब को इंसाफ लेते लेते आखिर में वो रिटायर हो गया, फिर वकालत शुरू कर दी और फिर उनको इंसाफ क्या अधूरा इंसाफ मिला। और फिर उन दोनों फैसलों को भी मैं तो कंट्रोवर्शियली कहूँगा कि जो ज़िम्मेदारान थे उनको सज़ा नहीं तजवीज़ की गई। और यही है एक सवाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अब भी उनका घेराव करता रहेगा, वो घेराव कर रहा है। सर नहीं, अभी जो बेसिक चैलेंजेस हैं जैसे इस वक्त 4 जजेस की असामियां भी खाली हैं, उसके बाद काफ़ी मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनसे कैसे नबर्द आज़मा होंगे?
आपने देखा कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम साहब ने जब जमानतें ली थी, फिर उन्होंने एक फैसला किया था, बल्ले का फैसला किया था, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट उड़ा के रख दिया, और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस में अलीना आज तक मुल्क का पट्टा बैठा हुआ है। इकानमी जो है वो जमींदोज हो गई, लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए। और फिर है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी ताकत से धांधली करवा के तो फिर उन्होंने ऐसे बंदे जिन पर अभी तक भी फैसले नहीं हुए, जो एक पार्टी कहती है कि हमें इस पर रिजर्वेशन हैं, हमारी 2 अक्सरियत थी, बाहर वो तो उनका मुतालबा है, हम तो ये नहीं कहते। होना ये चाहिए था कि उन्होंने अपनी मान मर्जी से फिर रिजल्टों को बदला, और सारी दुनिया ने देखा, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया यहाँ तकरीबन 1200 बंदा मौजूद था। फिर यूनाइटेड नेशन में ये आवाज़ सुनी गई, कई मुल्कों में मीडिया ने की, फिर अमेरिका के डोनाल्ड लू ने की कि पाकिस्तान में ये इलेक्शन कंट्रावर्शियल है, तहकीकात होनी चाहिए। और ये है कि कादी फाजिसा साहब को सारी ज़िंदगी कौम सलाम पेश करती रहेगी कि उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने पाकिस्तान की निज़ाम सियासत का चूल्हे हिला के रख दी। सर, इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है आफ्ताब बाजवा, माहिर कानून है ये। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपसे जानते हैं इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है, जिसमें इस वक्त 4 असामियां भी खाली हैं जजेस की सुप्रीम कोर्ट में, उसके अलावा हजारों की तादाद में मुकदमात भी जेर इल्तवा हैं। आप बताएं कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैसे इन चैलेंजेस से जो है वो निपटेंगे? ये जो चीफ जस्टिस है, सर बाजा साहब थोड़ा सा लिहाज रखना चैनल का भी, क्योंकि थोड़ा सा मेहरबानी करें। चले जैसे कहते हैं, कम से कम पहले दिन ही ये अकल से काम लेता, और ये लार्जर नहीं, कैसे हम कभी कह सकते हैं कोई थर्ड पार्टी भी, बाजवा साहब इसमें एंटर हो सकती है ना। देखिए अभी तक जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती या कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को किसी ने रोका कि नहीं वो कैसी, यानी खुद वो केस फुल बेंच में सुने, और जो जिम्मेदार हैं। इकबाल साहब, माफी चाहूंगा, हर अदारे का, हर फर्द का एक अदारा है जहाँ पे उसने दरखास्त देनी होती है। जजेस के पास एक ही अदारा है, जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट। जी जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट 2023 में भी कहा, सब कुछ किया, 2024 में भी किया। अब फराजत किस बात की करानी है, आपने किन से करवानी है? उन्हीं चोरी डकैतों लटेरों से करानी है जिनकी हुकूमत है। ये हाई कोर्ट के जजेस का लेटर है, ये ध्यान में रखिएगा। ये तकदीर बदल देगा मुल्क की। ये जो लेटर आया थी जजों के, इसने मुल्क की तकदीर बदलनी है। 75 साल से हमारे ऊपर जो मुसल्लत है ब्यूरोक्रेसी और जो एस्टेब्लिशमेंट के अदारे जो चाहते हैं करते हैं, अब वो नहीं होगा, अब वो वक्त निकल गया। इन 6 जजेस ने नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी है, और इंशाअल्लाह पूरे वकला इनके साथ खड़े, सिवाय चंद टोक वकला के जो हुकूमत के अंदर मुलव्वस है, हम इंशाअल्लाह इन 6 जजेस को इंसाफ दिलाएंगे। ये क्या तरीका है कि जनाब जिस तरह आप सियासतदानों को पकड़ते थे कामरान तो आपके जो वकील हैं जो अरबों पति हो चुके हैं, उन्होंने तो TRO ही ऐसे बना दिए थे कि इनको मुल्ज़िम ठहराने पर तुल गए थे वो तो। और सर इन्हीं वकीलों का हम साफ कर रहे हैं। ये वकील हमारी बातरूम में नहीं आ सकते। आसमान जहांगीर ग्रुप के बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों ने इस्तीफा दे दिया असफा ग्रुप से। इंशाल्लाह चंद दिनों में आप ईद तो गुजरने दे, देखना ये मुल्क के अंदर किस तरह की तहरीक चलती, बहुत बड़ी तहरीक चलने जा रही है। बाजा साहब, ये जो सुप्रीम अपने हाई कोर्ट पेशावर के चीफ जस्टिस ने, क्योंकि 4 सीटें खाली हैं, तो उन्होंने लेटर लिखा है कि मुझे पता था कि आप मुझे नहीं लेंगे, क्योंकि मैं आपको ऐड कर देता हूं कि उन्होंने जब बल्ले का निशान दिया था और फिर एक मखसूस पार्टी को उन्होंने उनको इंसाफ देने की कोशिश की थी, तो लोगों को समझ तो उस वक्त लग रही थी, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिर बल्ले का निशान तो गुस्से में ले ही लिया। और उसी वजह से आजकल जो मुसीबत बनी हुई है सियासी पार्टियों में, ना सेनेट कोई नुमाइंदगी के लिए भी कंट्रावर्शियल हो चुकी है, आंसरेबल है, और स्पेशल सीटें भी आंसरेबल हो गई हैं, हुकूमत भी आंसरेबल हो गई है। फैसला तो एक ही था। इकबाल साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा सिर्फ 3 गुजरने दें। ये जो 4 जजेस का 6 जजेस का लेटर है, ये नया पाकिस्तान की बुनियाद रख चुका है। और इस बुनियाद की खातिर मैं आपको एक वाकया बता देता हूँ। जब मेरे चचा ने ये जो नारा बना था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का टुकड़े बना, तो कहते ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्हें बुला के गोल्ड मेडल दे के ये बात कही थी कि आज ये जो नारा आपने असद सुदाई साहब के साथ मिलकर जो बनाया है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है आपने। इन्हीं वजूहत पे मैं कह रहा हूँ, इन 6 जजेस ने जो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है, इसकी वजह से ये पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई है। हम पे मुसल्लत जो लोग हैं, अब वो अपना क्या इतनी जान है जी अपना सुप्रीम कोर्ट में कि वो
جس طرح شوکت صدیقی صاحب انصاف لیتے لیتے ریٹائر ہو گئے تو پھر بھی ادھورے فیصلے ذوالفقار بھٹو صاحب کا اور شوکت صدیقی صاحب کا ادھورا فیصلہ ان کو ریٹائر کر دیا، اس کا پروسیکیوشن نہیں ہے بھٹو صاحب کی، ذمہ داران کا تعین تو کر دیتے کام اس کا۔ جناب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ ذوالفقار بھٹو نے جو فیصلہ کیا 45 سال کے بعد، یہ قاضی فیصلے نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ اچھا، یہ ایک وقت میں ملزم بھی تھا، اس کے خلاف جو ہے جوڈیشل کونسل میں کرپشن کا کیس چل رہا تھا۔ یہ انشاءاللہ آفتاب باجوہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں اسی قاضی فیصلے کے خلاف وہی کیس میں ذوالفقار بھٹو کا حوالہ دے کے کھولوں گا دوبارہ، اور سپریم کورٹ سے پوچھوں گا کہ یہ قاضی فیصلے کی جائیدادیں کہاں سے آئی، کہاں سے اس نے یہ جائیدادیں ساری بنائی، ہم اس کو جانتے ہیں، اس کے باپ کو جانتے نہیں ہیں۔ ہم اس طرح نہیں کہتے، پتہ ہے بھائی صاحب یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ آپ دیکھیں ایک نیشنل ٹی وی ہے، اس پر ہر چیف جسٹس آف پاکستان جب تک وہاں موجود ہیں ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے خدا نخواستہ، تو ظاہر ہے ان کے سوالات تو ان کو ہم کر سکتے ہیں کہ پھر ایز اے وکلا آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ جی سر دیکھیے، ہم وکلا جو ہیں، ہم نے پاکستان بنایا ہے، ہم اس پاکستان کی روح ہیں، ہم قانون جانتے ہیں، ہم قانون دان ہیں، ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین پاکستان کے دستور کے مطابق اس میں رہتے ہوئے اپنے تو پھر ریٹ پٹیشن تو کریں نا، آپ کر دیں کہ جو 4 ججز کی سیٹیں خالی ہیں وہ تو فل ہوں، اور پھر یہ ہے کہ جسٹس ابراہیم جو ہے چیف جسٹس سینئر ترین تھے، ان کو نہیں کیا گیا، بلوچستان تھے، ان نعیم صاحب کو لے لیا گیا، جسٹس نعیم بن گئے۔ تو یہ تھوڑا یہ آپ تو اس وقت ساتھ تو دیں، وہ کلا ریٹ بھی نہیں کرتے نا۔ اور ضرور میں گزارش کروں، یہ ایجنسیاں اجازت نہیں دے رہی۔ میرے آج سے 5-6 ماہ پہلے کا پروگرام اٹھا کے دیکھیں جس میں میں نے کہا تھا ان ججز کی موویز بنی ہوئی ہیں، ان کے کیمروں میں بیڈ روموں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو ججز وقت آ گیا اقبال صاحب، اب صحافیوں کو بھی جاگنا ہوگا، جاگنا ہوگا، لیکن ہم تو ہماری لمیٹیشن ہے۔ ہمیں اس ملک کو بچانا ہے۔ بہت شکریہ آفتاب باجوہ، ماہر قانون ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرے تھے۔ سر کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں اور وکلاء کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں، تو ان کا اپنا خیال ہے، لیکن میں یہ بالکل ان کے خیالات سے متفق نہیں ہوں۔ وہ اس لیے متفق نہیں ہوں کہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں ہم کسی آدمی کو اس وقت تک تا وقت کہ وہ پروسیڈ نہ ہو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بالکل یہ لوگ ہیں اور سوشل میڈیا خیر سر آگے بڑھتے ہیں، آپ بتائیں کہ IMF اور ورلڈ بینک اس وقت مطمئن دکھائی دے رہا ہے اور معاشی اشاریوں میں بھی جو ہے وہ بہتری کی جانب دکھائی دے رہے ہیں جاتے ہاں ہوئے۔ یہ بات بالکل آپ ایک کی خوشخبری والی درست بات کہی ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ میں تو اس بات پر خوش ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ورلڈ بینک اور IMF جو ہے کمفرٹیبل ہو گئے پاکستان سے، انہوں نے پاکستان کو بیل آؤٹ کر دیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے خوشخبری ہے اور خوشی کی بات ہے کہ افواج پاکستان کے چیف جو ہیں اپنا آرمی چیف ہیں وہ، اور جو حکومت کو بھی ہم دے سکتے ہیں نمبر کہ ان اعتماد کی بحالی ہوئی ہے، اور اس میں سٹاک ایکسچینج آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ایک ریکارڈ توڑ رہی ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یعنی کوئی باہر کام ہو تو رہا ہے نا، اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو ہے نا وہ عدالتی اور سیاسی بحران کے باوجود آپ دیکھیں ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً ایک جگہ رک گیا ہے، بلکہ کم ہو رہا ہے۔ پاکستانی جو روپیہ ہے یہ اس کی شیپ بہتر آ رہی ہے، تو یہ ڈالر کو بھی قرار آ گیا، ڈالر جو ہے ایک جگہ رکتا ہی نہیں تھا، یہ 330 تک گیا یہ، اب دیکھیں 279 یا 278 اس طرح ہم یہ کافی، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ اگر بڑھتا ہے تو ہمارے غیر ملکی قرضے جو ہے نا $1 بڑھنے سے اربوں روپے بڑھ جاتے ہیں، اور $1 کم ہونے سے اربوں روپے کم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے 33 وہ، اور یہ تقریباً 78 20 یہ ہو گیا، یعنی 50 کے قریب جو اگر روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہوا ہے، تو کم و بیش میں کہہ سکتا ہوں 50 ارب تو کم از کم آپ کا قرضہ کم ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میرے پاس بھی ہے خبر کہ بھئی ہاں یہ جو بات کرنے والی ہے نا، یہ جو ہمارے اسٹیٹسٹیکل ڈویژن ہے یا ہمارے معاشی ماہرین ہیں، یا یہ سمجھ لیں کہ حکومت کے خاص ایجنڈے کے طور پر کام کرتے ہیں، ان باتوں کو ہم مان لیتے ہیں جو اوپر کی گئی ہیں، جو ہمارے پاس آئی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ اب یہ سارا پاکستان سن رہا ہے، ساری دنیا سن رہی ہے، اگر مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے تو کون سی ہیڈ میں ہو رہی ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں آٹا کہتے ہیں کہ تھوڑا سستا ہوا ہے، باقی پورا پاکستان بھی ہے، اس میں آپ سبزیاں لگا لیں، دالیں لگا لیں، آپ کھجوریں لگا لیں، ایون دین کہ اب تو جو لوگ آپ مسافر اپنے گھروں کو جائیں گے وہ کرایہ جو ہے ان کو ڈبل یا کم کم زیادہ تو دینا ہی پڑے گا، تو فیول ہے وہ بھی یوز ہوتا ہے، بجلی ہے کہ ایک مہینے میں تقریباً 3 دفعہ بڑھائی گئی ہے، اور اگر بڑھائی گئی ہے تو ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات ایڈ کر کے کس چیز پر یہ گورنمنٹ کے جو
نمائندے ہیں یا اسٹیٹسٹیکل ڈویژن ہے وہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے. اب مہنگائی کہاں کم ہو رہی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر آپ کو پتا تو آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں کم ہو رہی ہے. بالکل نہیں سر، مجھے تو مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. بلکہ آج متعدد رپورٹس بھی میری نظر سے گزری ہیں جہاں لوگوں کے لیے عید کی شاپنگ ایک بڑا کہہ لیں ایک اہم وہ رکھتی ہے اپنی کہہ لیں اس میں، کہ وہ بھی لوگوں کی پہنچ سے اب دور ہے، اور لوگ بار بار دہائی دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ عید کے کپڑے بھی وہ جو ہے اپنے بچوں کے لیے وہ نہیں خرید پا رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے ایسے سفید پوش دیکھے ہیں، چھوٹے ملازم دیکھے ہیں جو مطلب مالی سمجھ لیں جو ہمارے سامنے پارکوں میں کام کرتے ہیں. یہ پہلے ایسے نہیں بیچارے کرتے تھے. جو ہمارے چھوٹے ملازم ہیں وہ ایسے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. اب وہ باقاعدہ مانگتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی کپڑا دے دو اور ہم نے پہننا ہے، سرا دے دو، ان سلا نہ دو. کیونکہ ان سلا جو ہے وہ آپ درجی کے پاس جائیں گے. اچھا درجی کی اپنی مجبوری ہیں، ان کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں. وہ دکان کھول کے کمرشل ریٹ پر بجلی جلا کے بیٹھا ہوا، مشین بھی اس کی چلتی ہے. اچھا وہ ان کے اس کے بعد جو سٹاف ہے یعنی اسٹیچنگ کرنے والا ہے وہ بھی اس کی دیہڑی پہلے سے ذرا زیادہ اس لیے ہے کہ اس نے گھر جانا ہے. پھر سر ابھی تو پھر تھوڑی لائٹ کے بہتر حالات ہیں لاسٹ ایئر اور دیکھیں، اور آگے آنے والے حالات میں دعا یہ کہ ایسا نہ ہو. لیکن لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے ان دنوں میں جب عید ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی تہوار ہوتا ہے کہ وہ بیچارے جو انہوں نے چیزیں پکڑی ہوتی ہیں اس کو بھی کمٹمنٹ کے تحت جو ہے وہ نہیں پورا فلفل کر پاتے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا PTCL غیر مجاب، اس کا ٹیلی فون کنیکشن لگانے کے لیے MNA کی سفارش ضروری تھی، اور MNA بھی ایک مہینے میں صرف 2 کنیکشن لگا سکتا تھا. یہ میں 85 کی بات کر رہا ہوں، 88 کی بات کر رہا ہوں. اور ایسا اس کی بیوروکریسی نے یا ان کے ذمہ داران نے PTCL کا اتنا لوگوں کو تنگ کیا کہ اخیر غیر ملکی کمپنیوں نے آگے ہر گھر میں موبائل پھیلا دیے. اچھا اس کا فائدہ تو ہوا لیکن اس میں فارن ایکسچینج باہر جا رہا ہے. اب حکومتی عہدے اس کا مطلب ہے ہم نالائق ہو چکے ہیں، کوئی حکومتی ادارہ ہم چلانے کے قابل نہیں ہے. اس PTCL کا جو ہے ان کو چاہیے تھا. آپ کو ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ ایک زمانے میں ایک مرحوم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ایک منسٹر تھے، میں کیا ان کا نام لوں، وہ KPK سے تھے، اور ANP ہمیشہ انہی کو کمیونیکیشن منسٹر رکھتی تھی. وہ یو فون کا جو موبائل تھا وہ اس کو آن ہی نہیں کرتے تھے. وہ غیر ملکی کمپنیوں سے پیسے لیتے تھے. یعنی موبلنگ پہلے آ گیا، انسٹا آ گیا، وارد آ گیا. یعنی پاکستان جو ہے وہ فیسیلیٹی PTA کرتا ہے، PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کرتی ہے. لیکن ان جوان آدمی نے یہ کیا کہ وہ اس سے پیسے لیتا تھا. پاکستان میں یو فون کو جو لانچ ہوئے کو تقریباً 20 سال بعد ہوا. سب سے پہلے غیر ملکی لوگ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کر کے اب سارا پیسہ سرمایہ ہم لے کر جاتے رہے. یہ تو یہاں حال ہے. مثلا یہاں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں مل کے حکومت بناتی ہیں، پھر وہ اپنا شیئر لیتی ہیں. یہ سسٹم جو ہے ناکام ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کر دوں پاکستان میں 2 یا 3 پارٹی سسٹم کے علاوہ سب کو ختم کر دینا چاہیے. ان کو ایک ایجنڈا دینا چاہیے کسی پارٹی کے ساتھ شامل ہو جائیں. اگر وہ رائٹ ہے، لیفٹ ہے، سینٹر میں ہے تو کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کریں. اور دوسری جو چھوٹی سیاسی پارٹیاں اگر وہ کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیتی یا کم ووٹ دیتے ہیں تو فارغ کریں. یہ آپ دیکھیں کہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ تاریخی طور پر اتنی تلخ ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے. اب بھی آپ دیکھیں کہ ایسی پارٹیاں حکومت میں بھی شامل ہیں. اس کا آپ لیگ لگا لیں. میں بتاتا ہوں چور شجاعت صاحب میں بہت بیمار، اللہ تعالیٰ نے تندرستی دے. کیا پڑھی آپ نے آپ حیثیت چھوڑتے ہی نہیں آپ. اور اگر آپ چھوٹی پارٹیوں کے مرہونے میں نہیں، پیپل پارٹی حکومت میں بھی ہے، حکومت میں نہیں بھی ہے، تنقید بھی کرتی ہے، ان کو ووٹ بھی دیتی ہے اور آئینی عہدے بھی لے کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ سارے اس ملک کے وسائل کو لوٹنے کے لیے ایک تنظیم بنی ہوئی ہے، کارپوریشن ہے. اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسورشیم بنا ہوا ہے. سر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سر ابھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے اور آئینی عہدوں کی بات کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین سینیٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی جو ہے وہ منتخب ہونے جا رہا ہے. یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینیٹ جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا اور نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے. یہ اس ملک کو ایک ایسا خانچہ سمجھ رہے ہیں جیسے مٹھائی کی دکان ہے اور اپنے طور پر ڈبے بھر کے گھر لے جانے ہیں. یہ پاور شیئرنگ ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ اس وقت چاہیے تو یہ تھا اگر ملک کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. اب صورت آ رہی ہے کہ ہم تنقید سے بڑا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے گیسٹ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ آرام سے بات کریں. لوگ بات باہر تو کر لیتے ہیں، چلو ہمارے پاس نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ فیصلہ نہ ہوتا فارم 45 یا 47 کا، آپ حکومت نہ بنانے دیتے. آپ اگر ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو رک جائیں، کیونکہ کوئی سب لوگ محب وطن ہیں، کوئی ملک میں غدار نہیں ہے، سارے اچھے ہیں. لیکن ایک کمرے میں بیٹھ کے آپ نے دیکھا کہ بالکل حکومت بنا دی گئی کہ فلاں چیئرمین سینٹ بنے گا، فلانا پریزیڈنٹ بنے گا، فلانا وزیر اعظم بنے گا، فلانا وزیر اعلیٰ بنے گا. تو پاکستان قوم کو کسی نے پوچھا. اور اسی طرح پیپل پارٹی اپنی شیئرنگ لے گی. آپ دیکھو کہ سندھ لیا ہے.
اور اس نے وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہاں چیئرمین ارسا کا یعنی پانی جو تقسیم کرتے ہیں انہوں نے فوراً طور پر اڑا کے رکھ دیا تھا. اس لیے یہ حکومت جو ہے اگر کسی کو پوچھنا بھی چاہے تو نہیں پوچھ سکتی, کیونکہ کسی کو پوچھے گی تو وہ پارٹی سے نکل جائے گا, حکومت دھڑام سے گر جائے گی. تو اب سینٹ ہے, سینٹ کو بھی کنٹراورشل ہم نے بنا دی ہے کہ ایک بلوچستان کی جو اسپیشل سیٹیں ہیں وہ ہم نہیں دے ان کو دے رہے, انہوں نے عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں. تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ بھئی سینٹ جو ملکی اتحاد کی علامت ہے خیبر پختونخوا کی سیٹیں نہیں دے رہے, ہاں اس کو بھی آپ نے کنٹراورشل کر رہی ہے. تو صورتحال یہ کہ اس وقت چاہیے یہ کہ اگر یونٹی چاہتے ہیں, جس طرح عید کے بعد ایک سمجھ لگ رہی ہے کہ ایک الائنس بن رہا ہے, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آج مجھے پتا چلا کہ انہوں نے بھی رضامندی اظہار کر دی ہے. اگر یہ بہت زیادہ مصیبت بنتی ہے تو مجھے بتائیے کتنی آپ گرفتاریاں کریں گے, کتنی جیلیں بھریں گے. تو یہ اگر جیلیں چلو بھر لیں گے تو ملک میں اکانومی کا پھر تھوڑا ڈاؤن فال آ جائے گا. جو ہمیں اچھی خوشخبری ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اسٹیبل ہمارا ڈالر ہوا ہے اور اسمگلنگ کو کم ہوئی ہے, اور کچھ اداروں کو ہم آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. تو اگر حالات بہتر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اس کو پرامن طریقے سے سب کے ساتھ ڈائلاگ کریں. سر نجکاری پہ بھی حکومت کی IMF کو اس نجکاری کے پروگرام کو تیز کرنے کی بھی یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی ہے. وہ تو لینا ہم نے کل پروگرام میں یہ بات کی تھی, اس کو تھوڑا ایڈ کر لیتے ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو ہے موٹر ویز آپ کے پاس نہ رہیں, ایئرپورٹ نہ رہیں, یا PSO نہ رہے, اسٹیل مل نہ رہے. آپ کسی کو پہلے ہم کنزیومر کنٹری بن چکے ہیں, یعنی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اداروں کو سنوارتے ہیں, اسٹیبلش کرتے ہیں, بہتر کرتے ہیں. اگر اب آپ دیکھیں کہ چائنا کے پاس ابھی بھی ہمارا PIA کا جہاز موجود ہے, یہ جو ہم نے موزے تنگ اور چون لے کو دیا تھا وہ ایز اے آنر وہاں پڑا ہوا ہے کہ گفٹ بائی دا پاکستان. تو انہوں نے بہت بڑا شاندار ایئر لائن بنا لی. اس طرح ایمریٹس ہے, ایمریٹس ہم نے بنائی, اور وہ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, ککھ بھی نہیں تھا. ان کا تو ہمارے پاس صدر ملنے آتا تھا تو ہمارے پاس پروٹوکول کا مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا کہ اس کو چھوٹے سے ملک کا ریت اور ٹیروں کا جو علاقہ ہے کون اس کو استقبال کرے, کبھی کمشنر کبھی ڈپٹی کمشنر. دیکھو وجہ یہ ہے کہ اگر ضرورت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کیا اس کو بہتر بھی تو کیا جا سکتا تھا اگر ہماری اکانومی بہتر ہوتی. تبھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک اسٹیل مل جو ہے پچھلے سال تک خسارے میں نہیں تھی, اب ایک دم خسارے میں چلے گی 2023 میں بھی 24 میں بھی, تو اس کو بیچیں گے. بیچنے سے کچھ چیزیں حل نہیں ہوتی, اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر چیز آپ بیچنا شروع کر دیں تو آخر کار کون سی چیز آپ اپنے پاس رکھیں گے. بالکل ایسے اگر آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں ایئرپورٹس کو تو وہ اپنی مرضی سے وہاں جہازوں کی ان آؤٹ کریں گے. یعنی اب اس طرح سینسیٹیو جو ادارے ہوتے ہیں ان کو تو بالکل نہیں بیچنا چاہیے. سر پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہم 70% جو ہے اپنی زراعت پہ مشتمل رہتے ہیں, ایسا کتابوں میں بھی پڑھا جاتا ہے. عام کسی سے بات بھی کریں, باہر سے بھی کوئی ہماری کنٹری کو جب وزٹ کرتے تو وہ یہی کہتا ہے کہ پاکستان از ایگریکلچرسٹ جو ہے وہ کنٹری. لیکن اب ہماری جو زرعی زمین ہے اس پہ سر یہ جو جعلی ادویات ہے اس کا ڈے بائی ڈے بڑھتا ہوا رجحان, اس پہ حکومت بھی فی الوقت تک جو ہے وہ بے بس ہے. تو اگر ہم ایسے جعلی ادویات ہی استعمال کریں گے تو ہماری آنے والی جنریشنز جو ہے وہ تو پھر کس طرح ان کی گروتھ ہوگی, یا کیا ان کی نشوونما جو ہے وہ کر پائیں گے ہم ان کو یہ جعلی ادویات سے تیار کردہ کھانا کھلا کے؟ کیا یہ ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے, بڑا شاندار آپ نے سوال کیا. اس وقت صورتحال یہ ہے, اور یہ بڑی دیر سے ہے, جو زراعت محکمہ زراعت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمینداروں کا باقاعدہ طور پہلے رجسٹریشن کرے. اور عام طور پر جب گندم آپ کاشت کرتے ہیں, دنیا کا ہم 5واں ملک ہیں جو سب سے زیادہ گندم اگاتا ہے, سب سے زیادہ کھیت ہمارے پاس موجود ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے اور جتنی اس کو چاہیے میڈیسن کیڑوں کو مارنے کے لیے یا جو فصلوں کو تباہ کرتی ہیں مکڑی یا اس قسم کی چیزیں, تو ان کے پاس وافر سٹاک ہونا چاہیے اور صحیح طریقے سے اتھینٹک میڈیکل کمپنی میڈیسن کمپنی کو ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یہ بہت بڑا کاروبار ہے پاکستان میں, سب سے بڑا کاروباری ہیومن میڈیسن کا اور یہ جو فصلوں کی میڈیسن ہے یہ ہے. 2 نمبر بیچیں, 10 روپے کی چیز دیں بنائیں اور 1000 روپے کی بیچیں. اور ہیومن میڈیسن بھی آپ نے اس کو ساتھ بے شک ایڈ کر لیں. ہیومن میڈیسن میں اگر 1 روپے ایک آنا یا ایک چوانی ایک گولی کی بڑھتی ہے تو اربوں روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے کسی کمپنی کو. جہاں 20 روپے 100% 140% بڑھا دیتے ہیں تو پوچھنے والا ہے. اور پھر الزامات جو ہوتے ہیں متعلقہ بااختیار لوگ ان پر آتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں, نہ ان کو ریکوری ہوتی ہے. اس وقت بڑی خوفناک صورتحال وہ یہ ہے, پاکستان میں یوریا 2 نمبر بکتا ہے, پاکستان میں فرٹیلائزر کی کئی قسمیں 2 نمبر بکتی ہیں, اور فصلوں کی جو میڈیسن ہے تو ہر سال اور اگر بکتی ہے تو بلیک میں بھی بکتی ہے. بلیک میں بکتی ہے. اور میڈیسن جو فصلوں کی آپ دیکھ لیں کہ ہر
اڈے کے اوپر جہاں بھی آپ کو ضرور لینے میں جائیں گے 15-16 دکانیں میڈیسن جو ہے فصلوں کی وہ لے کے بیٹھے ہوں گے. اچھا جب چھاپا پڑے گا ان کو 10,000 روپے جرمانہ ہوگا, پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ ایک آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ موجود ہے, ان کے پاس سینسز ہونا چاہیے, ان کے پاس پورا ہی جتنی کاشت ہے ہونا چاہیے, اور انہیں سے لی جائے. مجھے ایک زمانہ یاد ہے کہ جب 100 روپے کی اینڈرین آتی تھی, پورے کماد کی فصل میں ایک اینڈرین کا ایک چھوٹی سی بوتل, اگر اس کو جہاں پانی چل رہا ہوتا تھا یا لگ رہا ہوتا تھا وہ نکے کے اوپر رکھ دیتے تھے تو اس کے اندر چوہے بھی سانپ تک مر جاتے تھے. اب یہ ہے کہ آپ سپرے کرتے ہیں, اتنی پیور ہوتی تھی کہ ایک اس سے جو ہے وہ ہر میں نے خود دیکھا ہے. آپ فصلوں پر سپرے کرتے رہیں, اور کیڑے اتنے عادی ہو گئے کہ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ سپرے کرے تو ہمیں کو چاٹے, اور وہ خود کھاتے ہیں اس کو. مسئلہ تو یہ ہے کہ کہاں کہاں روئیں گے. اب یہ جو ایک میکینزم آتا ہے ایک دم پکڑ دکڑ, وہ آپ ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں. بھی اس کے لیے کوئی سسٹم جب تک نہیں ہوگا اس طرح ذمہ دار لٹتے رہیں گے. بالکل ایسے ہی ہے سر. پورا ملک کتاروں کی نظر ہوا پڑا ہے اس وقت, کہیں آٹا مل رہا ہے تو کہیں بے نظیر انکم سپورٹ کی امداد بٹ رہی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو مفت روزہ خور افطاری کے لیے سر کتاروں میں دکھائی دے رہے ہیں اس قدر شدید گرمی میں, روزے کی حالت میں. لینا سچی بات یہ کہ زندہ قومیں اور غیرت مند قومیں ان ملکوں میں تو ایسا نہیں ہے. یعنی یہاں تو آپ نے بجلی کا بل جمع کرانا تھا قطاروں میں, آپ نے سوئی گیس کا بل کرانا ہے تو قطاروں میں گھر سے پیسے آپ نے دینے ہیں. پھر آپ جو ابھی آپ نے کہی ہے کہ بے نظیر انکم سکیم پر پتہ کتنے 100 بلین روپے خرچ ہوتا ہے. اب اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ تو زیادہ سندھ میں 8.5 لاکھ بندہ پکڑا گیا تھا جو جعلی لے رہا تھا, اس میں سرکاری افسر 22ویں گریڈ کے MN بھی شامل تھے. اچھا وہ جو نادرا نے کیا تھا یہ کام. اب اس وقت صورتحال یہ ہے قطاروں کی, آپ اگر بات کی تو بڑی دکھ والی بات ہے کہ آٹے کی اس ملک میں قطاریں لگ رہی ہیں جہاں 5واں ملک سب سے دنیا کا 200 ملکوں میں 5واں سب سے بڑا ملک ہے, اور آٹے کی قطاروں میں جو ہو رہا ہے. کل ہی راوی روڈ کے اوپر 2 جوان بچیوں کو آٹے کا لالے دے کے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, کل کی بات ہے. اور یہ کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے, اللہ جانے کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے. اور پھر جو آٹا ہے وہ آٹا معیاری نہیں ہے. یہ تو عید ہوتی ہے جس طرح ہمارے فلور ملوں والوں کی یہ پکے رکھ لیا 20-25 سال ہو گئے, یہ جان نہیں چھوڑتی حکومت. انہوں نے شروع میں ایک بنایا ہوا اور اسی پر چلتے جا رہے ہیں کہ اتوار بازار لگانا ہے, رمضان بازار لگانا ہے, جمعہ بازار لگانا ہے. وہ بھئی آپ لوگ اتنا بڑا ملک ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑیں. آپ اپنی ریٹ کو ہر گلی محلے میں نافذ کریں, ہر جگہ آپ کو آٹے کا ریٹ ایک ملے اور وافر ملے. جس کے پاس نہ اس کو ہے بھی جرمانہ کریں یا دکان اس کے بند کریں جیسا یورپ میں ہے. آپ ملاوٹ کریں دکان بند, آپ نے ایکسپائری ڈیٹ کی دکان بند, مہنگا ہے دکان بند, ختم, لائسنس ختم. وجہ یہ کہ یہاں پھر آپ نے رکھے ہوئے پرائس کنٹرول میجسٹریٹ, ان کے پاس نہ گاڑی ہے, نہ ان کے پاس ریڈر ہے, نہ عدالت ہے, نہ اختیارت. وہ آنکھوں میں دھول جھونکی ہے. پتہ نہیں 2700 غالباً مجسٹریٹ اس وقت موجود ہے. وہ جاتے ہیں, موٹر سائیکل ان کے پاس ہوتا کوئی نہیں, تو ان کو پوچھتا کوئی نہیں. وہ شام کو ان بیچاروں نے جواب دینا ہوتا ہے. وہ 5-5 4 ہزار جرمانہ کر کے وہ دکاندار بھی خوش ہوتے, وہ بھی خوش ہیں جی. اب وہ جو ہے یہ ہے سسٹم جو عارضی چلائی جا رہے ہیں. اور جو قطاروں کی آپ نے بات کی ہے, آٹے کی قطاریں, بے نظیر انکم سپورٹ کی قطاریں, اور خاص طور پر رمضان کی بڑی تکلیف سے بات ہے. یہ پتہ نہیں کیا سلسلہ ہے. غیرت مند قومیں, مسلمان قوموں کا تھا یہ کبھی وقت نہیں آیا تھا کہ آپ نے چلو مان لیا جو غریبوں کو آپ کھانا کھلا رہے ہو, کوئی طریقہ اور سوچ لیں, ان کے گھروں میں پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کے محلے, ہر آدمی اپنے محلے میں دیکھے کتنے لوگ ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کے حساب سے شام کو لے کے روزہ کھولنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں 70% روزہ دار ہی نہیں ہوتے. اور یہ بھی میں بتاؤں, میں تو وٹنس اس چیز کا کہ میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں ڈسکے کی. شام کو تمام دکاندار, کپڑے والی دکان کا تاجر بھی, وہ جناب علی جنرل اسٹور کا تاجر بھی قورمہ کھا رہا ہے. اچھا وہاں یہ ہے جی کھانا بڑا اچھا ملتا ہے, گھر میں بیوی اچھا نہیں پکاتی. وہ تو عادت بنا لیا کہ سحری بھی کرنی ہے اور پھر افطاری بھی کرنی ہے. اس وقت پاکستان میں آپ اگر ایسٹیمیٹ کاسٹ لگائیں کہ جتنے روزہ کھولنے والے ادارے قائم ہو چکے ہیں, یہ سارے جائز روزہ نہیں کھول رہے. میں مان ہی نہیں سکتا, میرا اپنا پوائنٹ ہے ویو ہے. آپ کسی شادمان میں چلے جائیں, ایک دم آپ کوئی دے کھول لیں,
وہاں ایسے سے لوگ گاڑی کی بریک مار کے فوری پیچھے بے شک ٹکر بج جائے کھڑے ہو جائیں گے تو چاول لینے کے لیے. انہوں کو غیرت سکھانی ہے. مسلمانوں میں غیرت چھپی ہونی چاہیے. ہاتھ پھیلانا بہت بری بات ہے. اچار سے کھا لے, سکھی روٹی کھا سکتا ہے بندہ, پھر غیرت پیدا ہوتی ہے. اب مفت کی روٹی ہے, ادھر سے کھائی, ادھر ڈسکس کرتے ہیں کئی لوگ, یار وہاں نا افطاری کو ذرا نرم ہے, میں نے سنا ہے کہ وہ گلبرگہ کے فلاں حصے میں صحیح وہ افطاری ہے, وہ سارے اکٹھے ادھر چلے جاتے ہیں. سارے حقدار نہیں ہیں, یہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. ایسے ہی ہے. یہ اور سر وہ حقدار لوگوں کا بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے اس طرح حصہ جو ہے وہ بھی جب دوسری طرف چلا جاتا ہے تو پھر وہ حقدار اور کیا حقدار ہے مجھے بتائیے. میں اپنے طور پر میرا ایک تجربہ ہے, سر لوگوں کو آپ حقدار کے پاس نہیں ہے جاب. طریقہ غور سوچیں, کسی کے آپ گھر کو چیز پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا دیں. اگر یہ کیا نام لوں, کون کون سے ہزاروں لوگ افطاری کرا رہے ہیں, وہ سارا بجٹ ایسٹیمیٹ کریں تو آپ 2000-3000 لوگ گھروں میں پہنچا دیں, ان کا ایڈریس لیں, ان کو ایسے ادارے بنے ان کے گھر جا کے دیں, گھر بات ختم ہو. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک سر. عید کے قریب آتے جرائم میں بھی ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے. ہم نے 2-3 دفعہ اس پہ بات کی ہے لیکن کوئی کمی اس میں دکھائی نہیں دے رہی, نہ کوئی کمی کا امکان دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ روز بروز جیسے ہی اس مہنگائی کی ریشو بڑھ رہی ہے تو ان جرائم کی ریشو بھی اسی طرح فل فاسٹ طریقے سے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. رینا, اس میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان برداشت کر لیتا ہے. یہ جو کرائم بڑھ رہا ہے, لوگ اپنے آپ کو ان سیف سمجھ رہے ہیں. یعنی سیکورٹی جو ہے آف لائف ہے, یہ اسٹیٹ کا سب سے پہلا فرض ہے. ریاست بنتی تب ہے کہ اس کے جو فیچر ہیں ان کے سب سے پہلے جان اور مال کا تحفظ ہے, ورنہ اسٹیٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. لوگ جنگلوں میں رہتے تھے, وہ جب کسی زمانے میں یہ اسٹیٹ کا تصور آہستہ آہستہ آگے بڑھا تو ظاہر ہے پہلے لوگ چھوٹے سے قبیلوں میں رہتے ہوں گے, پھر ان کے جو جوان لڑکے ہوں گے ان کو ذمہ داری دی ہوگی کہ تم حفاظت رات کو کرنی ہے, ہم نے سو جانا ہے. جانور سر ایمان بھی لوگوں کے زندہ ہوتے تھے اس ٹائم پہ, آپ اس ٹائم کی بات کریں. اب جب ایمان ہی نہیں ہے ایک مسلمان میں تو وہ کیسے جان اور مال کی آپ نہیں, میں کسی صحیح بھی ضمانت دے سکتے میں ہیں؟ اور بات کر رہا ہوں, میں یہ علینا بات کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ کیسے قائم ہوئی. اس کا ابتدا تو چھوٹے سے سسٹم سے ہوا ہوگا نا, کہ پہلے یعنی آپ دیکھیں کوئی گاؤں بنا ہوگا, پھر ٹاؤن بنا ہوگا, آبادی بڑھتی گئی, پھر بہت شہر بن گیا, پھر ملک بن گیا. اچھا, ملک بنانے میں یہی تھا کہ پھر مختلف ادارے بن گئے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ ہماری جان و مال کا تحفظ کرے گا. پھر لوگوں نے اس ملک کو محفوظ جانا, وہاں کاروبار شروع کیا, وہاں جا کے رہنا پسند کرتے تھے. اس ملک میں کوئی نہیں رہتا جہاں انسان کی جان اور مال کا تحفظ نہیں, لوگ مائیگریٹ کر جاتے ہیں. یہ تو بات ٹھیک ہے. سب سے بڑی مثال تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں وہ حالات نہیں ہیں تو انہوں نے ہجرت کی. بے شک. تو جب پھر دوبارہ اسٹیٹ قائم ہوئی جس نے جان مال کا تحفظ دیا, کہا کہ جو آدمی ہتھیار پھینک دے, جو آدمی ایون دن ہمارے دشمن ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے, اس کو امن ہے. تو لوگوں نے اس ریاست میں رہنا پسند کیا, پھر دنیا کی بہت بڑی وہ ریاست بنی. کوئی بھی ریاست ہو, وہ جب تک انسان کے جان اور مال کا تحفظ نہیں کر سک رہی وہ ریاست نہیں ہے. بے شک. اور ریاست اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ سوال دوسرا آتا ہے کہ اور کون کون سی ذمہ داری ریاست کی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ کراچی لاہور میں مقابلہ جاری ہے. اس وقت اسلام آباد میں بھی یعنی وہ مرڈر شروع ہو گئے ہیں. ہم ایک زمانے میں وہاں رہتے تھے, دروازے کھلے ہوتے تھے اور سیوک سینس تھی, تو میں کہتا ہوں کوئی سوال نہیں پیدا تھا کوئی چوری کر جائے. حالات ہی ایسے اچھے. اب اسلام آباد میں بھی ایسا ہی ہے. اب لاہور میں جو ہے اس وقت کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے. یہ ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ اس طرف دھیان دیں. لوگ بھوک بھی کاٹ لیں گے, لیکن یہ جو کراچی کا اثر پاکستان پنجاب میں آ رہا ہے یہ بڑا خوفناک ہے. دوسرا, جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی ملک میں جو طاقتور ہے اس کو سزا نہیں ملتی. کچے کے ڈاکو آپ سن رہی ہیں روزانہ, مجھے بتائیے آج تک کوئی نمبر آف کیجویلٹی جو ڈاکوؤں کو مارا گیا کتنے ہیں؟ اب عوام پوچھتے ہیں, ہمیں لوگ سوالات کرتے ہیں کہ آپ ٹی وی پر بات کریں. وہاں کچے کے ڈاکو ہیں, ان کے پاس بختر بند گاڑیاں بھی ہیں, ان کے پاس اپنا بقول وزیر اعلیٰ سندھ, ان کے پاس راکٹ لانچر بھی, امریکن اسلحہ بھی ہے. اور پھر جب یہ ہماری وہاں فورسز جاتی ہیں تو انہوں نے اچیو آج تک جو ٹھیک ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں گئے, لیکن اچیو کیا کیا ہے سوائے کہ ان کے جو ٹارے بنے ہوئے ان کو آگ لگا دی ہے. وہ جی آگے چلے گئے, پیچھے چلے گئے, مشتبہ 5 افراد پکڑے گئے,
کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی. آج 6 مہینے پہلے بھی ایکسرسائز ہوئی تھی کچے کے ڈاکو, یا پنجاب پولیس بھی گئی تھی, لیکن پھر کچے کے ڈاکو اتنی طاقتور ہیں, 400-500 آدمی کے پاکستان جو ایٹمی ملک ہے, اتنی بڑی ہمارے پاس فورسز ہیں, تو وہ کہاں ڈاکو چھپ جاتے ہیں, کہاں سیٹلائٹ ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ایسا سسٹم کیوں موجود نہیں ہے, یا اگر دشمن وہاں چھپا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے. صورت اس وقت ہو رہا ہے کہ اس وقت لاہور میں تو ہل جاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہوا. آج کی ریشو میرے پاس نہیں ہے, کل کی تو تھی, یعنی 525 ایک 24 گھنٹے میں جو کیسز آئے تھے, اس سے پہلے 375 تھے, اس سے پہلے پھر اور تھے 256 تھے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, ایک تو یہ ہے کہ میں پولیس سے بھی ہم مخاطب ہیں, کیونکہ یہاں رضوی صاحب ڈی آئی جی آپریشن ہیں, وہ بڑی اچھی تقریر بھی کرتے ہیں, تو اچھے افسر ہیں, لیکن ان کو چاہیے کہ یہ ذرا اس پر دھیان اس طرح دیں کہ جو ڈاکو چور دن آ رہے ہیں تو پھر یہ مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے, کہاں چھپ جاتے ہیں جا کے. وہ اس وقت ہر آدمی نے اپنے گھروں میں یہ کہا ہوا ہے, خاص طور ہم نے بھی کہا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی فقیر آئے, کوئی ریڈی والا آئے, کوئی نعت پڑھنے والا آتے ہیں, یا یہ بھیس بدل کے آتے ہیں, یہ جو پانڈا والے ہیں, ان میں بھی چھپے ہوئے ہیں ڈاکو. بالکل کوئی ایسا سرویلنس کا نظام تو ہے نہیں. آپ دیکھیں ہمارے علاقوں میں کئی دفعہ لوگ اب اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ عورتیں ظاہر گھر میں ہوتی ہیں, 11-12 بجے جو لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں, وہ کون ہیں؟ لوگوں کو بیلیں دیتی ہیں عورتیں, دور بندے کھڑے ہوتے ہیں, وہ بیلیں اس لیے دیتے ہیں کہ گھر کا مرد اب سے گھر سے باہر گیا ہوا ہے, تو جب بندہ آتا ہے کہ شاید یہ کوئی مانگنے والا ہے تو اندر کوئی گھس جاتے ہیں. اور اس وقت بہت کرائم ریٹ لاہور کا اور رورل ایریاز کا بھی بڑھتا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تو خاص طور توجہ دینی چاہیے. اب ہم نے کوئی مقابلہ تو نہیں کرنا کراچی کا, لاہور کا, حیدرآباد کا, فلانے کا, کہ کچے کا علاقہ کرنا ہے. اگر امن سکون ہوگا تو پھر ساری باتیں ہوں گی. باقی حکومت کا اس وقت تک کوئی چیز کسی کو کوئی یاد نہیں, بے پل بنائیں اور جو مرضی آپ کریں. تو ایک اور جاتے جاتے خبر آپ کو دے دیں کہ اس وقت سندھ حکومت کے ایک قدم کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے وہاں پچھلے دور میں پنک ٹرانسپورٹ شروع کی تھی فیمیل کے لیے, پھر انہوں نے وہ منصوبہ شروع کیا, اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس وقت انہوں نے بڑے بڑے اورنج ٹرین اور اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ کے انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف دھیان دیا, جو ہم یہاں وکیل آواز اٹھا چکا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے یہاں باقی پروجیکٹ کو چھوڑے, بڑی بڑی سڑکوں کو چھوڑے, سڑکوں پر کوئی چیز چلنے کے لیے تو بنائے. اس پبلک ٹرانسپورٹ جب تک نہیں ہوگی, نہ ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا, نہ لوگوں کی جیبوں سے وہ پیسے جو ہیں بچت ہوگی تو وہ روٹی ٹکر کھا سکیں گے. اس لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر دھیان دیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. کل آپ سے نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے مجھے اور اقبال شاہد صاحب کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.